अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। दर्स सीरत का ये दूसरा दिन है। पहले रोज़ सीरत का तारुफ कराया गया, सीरत क्या है और सीरत को किसने महफूज किया, और सहाबा के ज़माने में सीरत किस शक्ल में थी, बाद में ताबईन के ज़माने में किस तरह उसको अगली नस्लों तक पहुंचाया गया। फिर फ़न सीरत में कौन कौन सी चीज़ों को बढ़ाया गया, फिर फ़न सीरत कैसे वसी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। सीरत को सही शक्ल में समझने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त दुनिया की हालत क्या थी, क्योंकि हुजूर को पूरी दुनिया की तरफ भेजा गया था। ज़मीन पर रहने वाले हर इंसान को इस्लाम की हिदायत देने के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए थे। तो उस वक्त की दुनिया को समझना भी ज़रूरी है, और उसे इस तनाजुर में समझना ज़रूरी है कि जब हुजूर पूरी दुनिया की तरफ भेजे गए थे तो अल्लाह ने जो अरब को मुंतखब फरमाया हुजूर की विलादत के लिए और इस्लाम की दावत के आगाज़ के लिए, तो उसमें क्या हिकमतें हैं उसको भी समझना ज़रूरी है, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अरब जहाँ हुजूर ने इस्लाम की दावत शुरू फरमाई तो वहाँ से जब दावत शुरू हुई तो पूरी दुनिया में फैलने के लिए इम्कानात और चांसेस क्या थे उसके लिए। सबसे पहले यहाँ अरब का नक्शा मैं डाल देता हूँ, जैसा भी आए तो पूरा बारीकी से तो नहीं आएगा, जैसा है बहरहाल आ जाएगा। ये अरब है, ठीक है। अब वो पूरा नक्शे के मुताबिक नहीं होगा, अरब है, ये अरब है। इधर है एशिया, अरब के इधर ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है। इधर और भी है, ये हिंदुस्तान है, इधर ये अफ्रीका है, ये सब ये पूरा अफ्रीका है, और इधर यूरोप है, इधर पूरा यूरोप है। ये उस वक्त की दुनिया है। ये तीन बड़े बड़े बर्रे आज़म हैं, अफ्रीका है, पूरा एशिया है, इधर पूरा यूरोप है। इन तीन बर्रे आज़मों के बीच में अरब है। अब ये अरब का मैं इतना बड़ा डाला हूँ, एशिया का इतना छोटा, मतलब ये एशिया अरब से छोटा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो ये तो बहुत छोटा है, अब वो नक्शे पे फिट मत करिए, इसको समझाने के लिए। इधर एशिया है, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है। उस वक्त की दुनिया यही है। अब देखिए, हुजूर का पैगाम पूरी दुनिया के लिए था। आज अगर कोई पैगाम आपको पूरी दुनिया तक पहुंचाना है तो मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, मीडिया के ज़रिए आप पहुंचा सकते हैं। तो हुजूर के ज़माने में मीडिया क्या था? जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आपको दूसरे मुल्क पहुंचाना है तो मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो हुजूर के ज़माने में उस वक्त की दुनिया में मीडिया क्या था? एक मुल्क की ख़बर दूसरे मुल्क कैसे जाती थी, एक शहर की ख़बर दूसरे शहर कैसे जाती थी। तो जो लोग सफ़र करते रहते थे वही लोग मीडिया का काम करते थे। सफ़र करके आ रहे हैं, उन्हीं से लोग पूछते थे। मक्का मुकर्रमा से सफ़र करके कोई जा रहे हैं मुल्क शाम, तो शाम के लोग उनसे ही पूछते थे मक्का मुकर्रमा में क्या चल रहा है, तो वो लोग जो बता दिए उसी को मान लेते थे। ये लोग शाम से वापस फिर मक्का मुकर्रमा आए तो शाम में क्या चल रहा है इन लोगों से पूछेंगे तो मालूम हो जाएगा शाम में ये चल रहा है। और जो ईरान जाके आए तो ईरान वाले पूछेंगे मक्का मुकर्रमा में क्या चल रहा है, तो ये लोग जाके उनको बताएंगे। फिर वहाँ के हालात वापस आएंगे तो मक्का मुकर्रमा वाले पूछेंगे कि ईरान में क्या चल रहा है। तो ये जो सफ़र करते रहते थे
यही लोग मीडिया का काम करते थे, यानी बात इधर से उधर पहुंचाने का। और सफ़र कौन करते थे उस ज़माने में? हर कोई सफ़र नहीं करता, सिर्फ ताजिर ही सफ़र करते थे, या जिनको घूमने का शौक़ है। बिलउमूम जो सफ़र करते थे ताजिर, यानी जो बिजनेसमैन होते थे, वो ताजिर एक जगह बैठ के तिजारत नहीं करते, बल्कि तिजारत के लिए उनको सफ़र करना पड़ता था। तो अब देखिए, ये अरब ऐसी जगह थी कि ये जो एशिया के लोग हैं, एशिया में जो चीज़ें बन रही है वो अफ्रीका आना है, अफ्रीका में जो चीज़ें बन रही है उसको एशिया जाना है। पूरी दुनिया की जो तिजारत थी उस वक्त, जो आलमी सतह पे पूरी दुनिया पर मुहित जो तिजारत थी, एशिया की चीज़ें इधर आना है, अफ्रीका की चीज़ें इधर जाना है, यूरोप की चीज़ें इधर इधर आना है। तो इधर अब देखिए, इधर चीन है एशिया में, चीन में उस वक्त भी बहुत चीज़ें बनती थी। इधर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से तो मसाले और क्या क्या चीज़ें जाती थी, बहुत चीज़ें जाती थी। इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, इधर की चीज़ें इधर आएंगी, इधर की इधर जाएंगी। और फिर खुद अरब की चीज़ें इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। अरब में भी ऐसा नहीं कि अरब में कुछ नहीं था, अरब में खजूर था, अरब में अनाज भी था, यानी जो जौ वगैरह जो होते हैं वो भी था। तो पैदावार होती थी अरब में भी। अरब पूरा का पूरा रेगिस्तान और पथरीली ज़मीन नहीं है, उसमें कुछ अच्छे इलाके भी हैं जहाँ खेती बाड़ी हो सकती है, यमन के इलाके और बहुत सारे ताइफ के इलाके। खुद मदीना मुनव्वरा में इतनी खजूरें होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत खजूरें पैदा होती थी, खजूरों की कितनी किस्में थी। तो अरब की चीज़ें भी इधर जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। कुरान शरीफ में 30वें पारे में एक सूरत है, सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। उसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरैश को सर्दी और गर्मी में सफ़र की तरफ माइल किया। गर्मियों में वो लोग शाम की तरफ जाते थे, कुरैश जो मक्का से तिजारत के लिए गर्मियों में शाम की तरफ जाते थे, इधर शाम है, और सर्दियों में यमन की तरफ आते थे। तो कुरान में जिक्र है इसका, तिजारत, बहुत बड़े ताजिर थे कुरैश। तो अब देखिए, ये एशिया वाला अफ्रीका आएगा, अरब से होते हुए आएगा। ये जो इधर पानी है सारा, पानी के रास्ते से आएंगे, खुश्की के रास्ते से आएंगे। बहरहाल अरब आकर ही अफ्रीका तक वो चीज़ें जाएंगी, अरब आकर यूरोप तक जाएंगी, यूरोप की चीज़ें इधर आएंगी। तो ये पूरी दुनिया के लोग जो सफ़र कर रहे हैं उस वक्त, जो मीडिया है वो पूरा अरब आ रहा है। तो जब अरब आ रहा है तो अरब की ख़बरें पूरी दुनिया में जाएंगी और पूरी दुनिया की ख़बरें अरब में आएंगी। तो जहाँ से इस्लाम की दावत का आगाज़ हुआ, उस वक्त वो ऐसी जगह पर था कि वहाँ जो भी हो उसकी ख़बर फ़ौरन चंद महीनों में एशिया भी चली जाती थी, अफ्रीका भी, यूरोप भी। अच्छा, बुखारी शरीफ में एक हदीस है, वो आप पढ़े होंगे कि जब हुजूर ने बादशाह रूम को ख़त लिखा इस्लाम की दावत, तो बादशाह रूम इधर है, तो बादशाह रूम ने क्या किया, वो लोगों को भेजा कि देखो मक्का से कुछ काफ़िला आया हुआ है क्या तिजारत के लिए, उनको बुला के लाओ। तो उस वक्त हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु गए हुए थे, ईमान नहीं लाए थे उस वक्त तक, वो काफ़िले के साथ गए हुए थे, वही मिल गए। तो उनको उन्होंने बुलाकर पूछा कि वो जो ये ऐसा ख़त आया है तुम्हारे पास, कौन है जो नबूवत का दावा किए हैं। तो देखिए, ख़बर थी वो मक्का मुकर्रमा की, लेकिन वहाँ उनको आदमी मिल गए रूम में। तो ये मुसाफिरीन मीडिया का काम करते थे। तो हुजूर जिस मुल्क के अरब में तशरीफ़ लाए, उस मुल्क का आप महल वक़ू देखिए, उस वक्त की दुनिया में कैसा बीचों बीच है कि यहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम जाने के चांसेस पूरे मौजूद थे। एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तिजारत के ताल्लुक़ से भी आप सुन लीजिए, अरब के जो लोग थे उसमें जो कुरैश थे, कुरैश वो ताजिर ही थे और तिजारत की ही अहमियत थी अरब में। जो ज़राअत करते थे, वो खजूर पैदा करते थे, अनाज, उनकी कोई अहमियत नहीं थी, ताजिरों का ही मुकाम बड़ा था। और कुरैश तो इतनी तिजारत करते थे कि मर्द तो मर्द, औरतें भी बड़ी बड़ी बिजनेसमैन थी।
آپ نے پڑھا ہوگا نا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا کاروبار تھا ان کا، قریش کی خاتون ہیں۔ حضرت ہندہ کا کتنا بڑا کاروبار تھا، خواتین تک اتنے بڑے بڑے کاروبار کیا کرتی تھی، اتنے بڑے تاجر تھے لوگ۔ تو کرتے کیا تھے، ادھر کی جو چیز آ رہی ہے یہاں سے خرید لیے، یورپ سے آنے والی چیز، اور ادھر لا کے ایشیا والوں کو بیچ دیے، ایشیا سے جو چیز آ رہی ہے وہ خرید لی، ادھر لا کے افریقہ والوں کو بیچ دیے، افریقہ کی چیز یورپ والوں کو بیچ دیے، اور خود عرب کے اندر کی چیزیں باہر والوں کو بیچ دیے۔ اور خود جو حج ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں، اچھا عرب میں خود بازار لگتے تھے، جیسے آج ہمارے پاس ایک دن بازار لگتا نا، وہاں چہارشنبے کو بازار ہے، وہاں جمعرات کو بازار ہے تو ایسے عرب میں ادھر 20 دن کا بازار ادھر یمن میں لگ رہا ہے، ایک مہینہ مقرر رہتا تھا کہ رمضان میں 10 رمضان سے 20 رمضان تک فلاں جگہ بازار رہے گا، رجب میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک فلاں جگہ بازار رہے، ایسا عرب میں پورے بازار بٹے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں سارے لوگ وہاں آ جاتے تھے کہ چیزیں بیچنا ہے اور خریدنا ہے، تو خود عرب میں بازار بنے ہوئے تھے۔ اچھا مکہ مکرمہ میں جو حج ہوتا تھا، کیونکہ وہ حج تو جب بھی ہوتا تھا، اگرچہ اس میں غلط طریقے آ گئے تھے، حج کے موسم میں چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے، تو جب پورے عرب سے لوگ آ گئے تو بہت بڑی تجارت کی منڈی بھی بن جاتا تھا، تو وہاں بازار لگتے تھے۔ آپ بازار اوقاس سنے ہوں گے، وہاں بھی بازار لگتے تھے، بہت بڑی تجارت ہوتی تھی، پورے عرب سے ساری چیزیں وہاں آتی تھی، باہر کے تاجر آتے تھے۔ کپڑے کی تجارت، کپڑے کی مارکیٹ ایک الگ لگی ہوئی ہے، گرم مسالوں کی مارکیٹ الگ لگی ہوئی ہے، کھجوروں کی مارکیٹ الگ ہے، اور جو چیزیں ادھر بن رہی ہیں تلواریں، ہتھیار وغیرہ، اس کا بازار ایک الگ لگا ہوا ہے۔ ایسا بازار لگتے تھے عرب کے اندر، تجارت تھی وہ بہت بڑی۔ تو قریش بہت بڑے تاجر تھے، اور سب سے بڑی چیز قریش کے لیے یہ تھی کہ وہ لوگ چونکہ مکہ مکرمہ کے متولی تھے، حرم والے تھے، تو یہ پورے عرب میں جو ڈاکو پھیلے ہوئے تھے وہ ڈاکو بھی ان کو نہیں لوٹتے تھے۔ یہ لوگ حرم کے لوگ ہیں، ڈاکو بھی ان کو نہیں لوٹتے تھے۔ تو اور مزے سے وہ، جب تاجروں کو یہ پریشانی تھی، مال تجارت لے کے جا رہے ہیں، ڈاکو لوٹ لیے، برباد ہو گئے، لیکن قریش کو ڈاکو نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ ڈاکو بھی حج کے لیے آتے تھے، تو وہ بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، تو وہ لوگ ذرا ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ان کو نہیں لوٹنا ہے، یہ قریش ہیں، یہ مکہ کے متولی ہیں، کعبے کے متولی ہیں، اور ہمارے مذہبی معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کو جانا رہتا ہے حج کرنے کے لیے، ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ ان کی ڈاکوؤں کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اور بڑے تاجر بن گئے تھے، دوسروں کو وہ سیفٹی حاصل نہیں تھی، ان کو حاصل تھی، تو اور بھی بہت بڑے تاجر بن گئے۔ تو پورا عرب تو تھا ہی تاجر، اس میں زراعت کرنے والے بھی تھے، مگر تاجر تو پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ مگر مکہ کے جو تاجر تھے ان کو چونکہ ایک ان کے ساتھ احترام کا جذبہ تھا پورے عرب کا، ڈاکو بھی نہیں لوٹتے تھے، جہاں گئے وہاں لوگ بھی ساتھ دیتے تھے، ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے، ان کا مقام بہت بلند تھا قریش کا مکہ میں، تو ان کی تجارت بھی بہت بہترین ہوتی تھی۔ تو سب سے بڑے تاجر جو عرب کے تھے وہ مکہ میں ہی تھے، اور یہاں سے ہر طرف جاتے تھے۔ تو دیکھیے اسلام کے لیے جو دعوت شروع کرنے کے لیے جو علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا وہ کیسا تھا، وہاں سے پوری دنیا میں لنکس تھے۔ وہ فون کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا نہیں تھا، مگر یہ مت سمجھیے مکہ مکرمہ سے پوری دنیا میں خبریں جاتی تھیں، کیونکہ وہاں کے لوگ ایشیا میں جا رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، افریقہ میں جا رہے ہیں، اس وقت کی دنیا یہ ہے، پورے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے سیرت میں کہ حضور خاص طور پر عرب میں تشریف لائے، پھر عرب میں بھی مکہ مکرمہ میں آپ نے اسلامی دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ سمجھ لیں گے تو ذرا سیرت کے لیے بہت آسانی ہے۔ اچھا اب ایک دوسری بات سمجھیے، دوسری بات، حضور جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا کو رہنمائی کی کتنی ضرورت تھی، ہدایت کی کتنی ضرورت تھی، لوگ کتنے بگڑ گئے تھے، انسانیت کتنی بگڑ چکی تھی، اور آخری نبی جب تشریف لائے تو کتنا بڑا چیلنج تھا سامنے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس میں سے دیکھیے، اب ہر ایک پر تو ہم تفصیل سے نہیں بتا سکتے کہ ایران میں کیا ہو رہا تھا، ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا، یا چین میں کیا ہو رہا تھا، یا ادھر حبشہ میں کیا ہو رہا تھا، ادھر افریقہ کے دیگر ممالک میں کیا ہو رہا تھا، یا یورپ میں کیا ہو رہا تھا،
ادھر روم میں کیا ہو رہا تھا، یونان میں کیا ہو رہا تھا، ادھر مصر میں کیا ہو رہا تھا، یہ سب تفصیل بتانے سے بہتر یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہو رہا تھا وہ اجمالاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تفصیل جان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اجمالاً آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہو رہا تھا اس وقت. اچھا، عرب میں کیا ہو رہا تھا وہ بھی سمجھنا ضروری. پہلے باہر کا آپ سمجھ لیجئے. باہر اگر بنیادی طور پر آپ دیکھیں، ایک جملے میں اگر بولیں تو انسانیت ختم ہو گئی تھی. اس ایک جملے میں ساری چیز آ گئی. انسانیت ختم ہو گئی تھی، انسانی حقوق ختم ہو گئے تھے. تو اگر ہم لکھیں تو حقوق انسانی پامال تھے. اس کی شکلیں کیا تھی؟ جیسے مذہب کے سلسلے میں زبردستی تھی، جو حکومت ہے وہی مذہب اختیار کر لینا ہے. ایران میں ہے، ایران میں جن کی حکومت چل رہی ہے ان کا مذہب قبول کر لینا ہے. نہیں قبول کریں گے مارے جائیں گے. مذہبی آزادی نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. بنا ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ اسلام کس کا نام ہے؟ دل سے تصدیق کرنے کا. تو کیا زبردستی آپ دل سے تصدیق کروا سکتے ہیں کسی کے؟ زبان سے اقرار کروا سکتے ہیں مگر دل سے تصدیق تو نہیں کروا. دل پہ تو کسی کی نہیں چلتی. تو زبردستی تو کسی کو مذہب میں لا ہی نہیں سکتے آپ. تو اسلام یہ کہتا ہی نہیں کہ کسی کو زبردستی کرو مسلمان بننے کے لیے. اسلام یہ کہتا ہے اسلام پیش کرو، جس کو اچھا لگے گا قبول کرے گا. ہمارا کام پیش کرنا ہے. جو قبول نہیں کرے ہم اس سے زبردستی جھگڑا نہیں کریں گے. کیوں نہیں قبول کیے؟ اسلام اتنا اچھا ہے، کیا برائی ہے، کیا خرابی ہے؟ نہیں. جس مذہب میں رہنا چاہے رہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. یہ اسلام آنے کے بعد اسلام نے کہا. لیکن اسلام آنے سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ بادشاہ اس وقت یہی کرتے تھے. بادشاہ کا جو مذہب ہے سب لوگ اسی مذہب پہ چلیں. تو مذہبی آزادی اس وقت نہیں تھی. انسان کو زبردستی بادشاہوں کا، حکومتوں کا مذہب قبول کروایا جاتا تھا. دوسری چیز، جنگوں کا نظام صحیح نہیں تھا. جنگوں کا نظام کیا تھا؟ ایک ملک والا دوسرے ملک پر حملہ کیا تو وہاں اگر وہ قابض ہو گیا تو جو ملتا جاتا اس کو کاٹ دے جاتے تھے. باشندوں کو نہ مرد نہ عورت نہ بچے، جسے چاہے مار دیں، گھر جلا دیں، سامان لوٹ لیں. لوٹ مار مچی ہوئی تھی. لیکن اسلام آیا تو اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، جو آپ سے لڑ رہا ہے اسی کو ماریے. باقی جو ملک کے لوگ ہیں، عام لوگ، ان کو نہیں مار سکتے. ان کو نہیں مار سکتے. صرف وہ آرمی جو آپ سے لڑ رہی ہے اسی کو ماریے بس. اور اس میں بھی اگر بیچ میں کوئی بول دے کہ میں اب آپ لوگوں سے نہیں لڑوں گا، مجھے چھوڑ دو، تو چھوڑ دینا ہو. کوئی عورت کو نہیں مار سکتے، کوئی بچے کو نہیں مار سکتے، کوئی بوڑھے کو نہیں مار سکتے. اور اس جوان کو ہی ماریں گے جو آپ سے لڑ رہا ہے، اور جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی نہیں مار سکتے. اسلام آیا تو اسلام نے دنیا کو یہ سکھایا. کیا سکھایا اسلام؟ جس سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، میدان میں جو آپ کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہے، آپ کو مار رہا، اسی سے لڑیں گے آپ، اسی کو ماریں گے. جب وہ آرمی کو آپ نے شکست دے دی، ہرا دیا، ملک آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو ملک میں قتل عام نہیں ہوگا. ہر انسان کی جان محفوظ ہے. کوئی کھیت نہیں جلایا جائے گا، کسی کا گھر نہیں جلایا جائے گا، کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا. کتنی امن کی بات تھی اس زمانے میں. اچھا، یہ جو مر گئے جن سے مسلمانوں نے مقابلہ کیا، یہ جو مر گئے، ان کے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ تو وہ انہی لڑنے والے مجاہدین کو دے دیے جاتے تھے. ان کے مردوں کو آپ نہیں مارا نا، چلو ان کی بیویوں کو پالو، ان کے بچوں کو بھی پالو. اسی کو باندی غلام کہتے ہیں. لوگ باندی غلام سمجھ، اسلام نے انسانوں کو غلام بنا لیا. غلام نہیں بنایا. دنیا تو انسانوں کو کاٹ رہی تھی. اسلام نے صرف یہ بتایا ان کو لے لو، ان کے بھی حقوق بتائے. باندی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم کریے اس کے اوپر. غلام ہے تو ظلم کریے نہیں. اس کو کھانا بھی دینا ہے، کپڑا بھی دینا ہے، اس کی انسانی ضرورتیں پوری کرنا ہے. اس پہ ظلم نہیں کر سکتے. پورا قانون ہے اس کا. تو پہلے دنیا پوروں کو قتل عام کا شکار کر رہی تھی، لیکن اسلام آیا تو قتل عام بھی روکا، اور جو فوجی مر گئے ان کے گھر والوں کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہی لڑنے والوں کے حوالے کر دیا. اتنا رحمت والا اسلام ہے، لیکن لوگ اس کو غلط فہمی میں الٹا کر دیتے ہیں. تو اس وقت جنگوں کا جو طریقہ تھا یہ چل رہا تھا. کیا چل رہا تھا؟ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، جو مضبوط ہے، وہ کمزور کو مار دیتا. یہ بھی حقوق پامال ہو رہے تھے. اور عورت
عورت جیسے مرد ہے ویسے عورت، مرد کے جیسے حقوق ہیں عورت کے بھی ہیں، مرد کو بھی جینے کا حق ہے، عورت کو بھی جینے کا حق ہے، مرد کی بھی اپنی رائے ہے، عورت کی بھی اپنی رائے ہے، مرد کی بھی عزت ہے، عورت کی بھی عزت ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے یہ کہیں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت صرف ایک استعمال کی چیز تھی بس۔ کہیں کہیں جانوروں کو تو زیادہ، گھوڑوں کی اونٹنیوں کی زیادہ عزت تھی، عورتوں کی نہیں تھی۔ عورتوں کے ساتھ نکاح کا کوئی اصول نہیں، عورتیں بس مردوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں، رشتوں کا کوئی احترام نہیں، بہنوں سے نکاح ہو رہا ہے، ماں سے نکاح ہو رہا ہے، بیٹیوں سے نکاح ہو رہا ہے، ایک عورت سے کئی لوگ نکاح کر لے رہے ہیں، اور عورت کی مرضی بھی اس میں نہیں سمجھی جا رہی ہے، عورت کا اس میں عورت کی کوئی مرضی نہیں ہے، جیسا معاشرہ چلا رہا عورت کو چلنا ہے۔ تو عورت پر ظلم ہو رہا تھا، عورت پر بھی ظلم تھا۔ مردوں میں جو اپاہج پیدا ہوتے تھے، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، ایسے مردوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے بھی حقوق، کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو بوڑھے ہو گئے وہ بھی کسی کام کے نہیں رہے۔ اس وقت اہمیت کس کو دی جاتی تھی؟ جو جوان ہے، جو ہمارا کچھ فائدہ کر سکتا ہے، جنگ میں لڑ سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے۔ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، بوڑھوں کے کوئی حقوق نہیں، بچوں کے کوئی، اپاہج اور معذور بچوں کے کوئی حقوق نہیں۔ یہ سب چل رہا تھا، بہت عام بات تھی، اور یہ سب چیزیں اس وقت دنیا میں چل رہی تھی۔ انصاف کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ انصاف کا مطلب کیا ہے آپ سمجھیے؟ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے سب برابری سے رہیں۔ عدل و انصاف، آپ پر کسی نے ظلم کیا اس کو سزا ملے، آپ کا کوئی حق مار رہا ہے آپ کا حق دلایا جائے، قانون سب کے اوپر برابر لاگو ہو، مرد پر بھی، عورت پر بھی، آفیسر پر بھی، ماتحت پر بھی، امیر پر، غریب پر، ہر آدمی پر ایک قانون کی بالادستی ہونا چاہیے، کوئی بھی قانون سے بری نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بڑے سے بڑا آدمی عام آدمی پر ظلم کرتے ہوئے سوچنا چاہیے میں ظلم کروں گا قانون پکڑے گا مجھ کو۔ کسی کے لیے کچھ خاص نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قوم پہ ظلم کریے کیس نہیں ہوگا، یہ قوم کو آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو اندر کر دیے جائیں گے، ایسا نہیں تھا۔ انصاف ہونا چاہیے تھا، لیکن دنیا میں اس وقت انصاف نہیں ہو رہا تھا۔ اور مساوات، برابری بھی نہیں تھی۔ تعلیم ہر شخص نہیں حاصل کر سکتا تھا، وہ ذات برادریاں بٹی ہوئی تھی، یہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ لوگوں کا کام کھیتی باڑی کرنا ہے، یہ لوگ بزنس نہیں کر سکتے، یہ بزنس کر رہے ہیں، بزنس چھوڑ نہیں سکتے، دوسرے کو دے نہیں سکتے، باپ دادا سے جو چل رہا ہے آپ کو بھی وہی کرنا ہے۔ آپ اگر چھوٹی قوم میں ہیں، ذہین ہیں، ماہر ہیں، تو بھی آپ بڑی قوم والے کام نہیں کر سکتے۔ کام بٹے ہوئے ہیں، پیشے بٹے ہوئے ہیں، عہدے بٹے ہوئے ہیں، قوموں کی ایک فہرست بنی ہوئی ہے۔ تعلیم یہی قوم حاصل کر سکتی ہے، حکومت یہی قوم کر سکتی ہے، معزز پیشے یہی قوم کر سکتی ہے، گھٹیا کام انہی کو کرنا ہے، کھیتی باڑی انہی کو کرنا ہے، مشکل اور محنت والے کام انہی کو کرنا ہے، آرام والے کام ان کو کرنا ہے۔ مساوات نہیں تھا، یہ سب بٹا ہوا تھا اور کرنا ہی پڑتا تھا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ تعلیم کوئی بھی حاصل کرے، چاہے مذہبی ہو چاہے دنیاوی ہو، ہر ایک کو حق ہونا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کا۔ اس دنیا میں یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ پوری خرابیاں تھیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ دنیا اس وقت کسی نہ کسی شکل میں شرک کا شکار ہو گئی تھی۔ کوئی نظر آنے والی طاقتور چیزوں کو پوج رہا ہے۔ اب ایران میں آگ کی پرستش اور آگ کو خدا مان لیا گیا، پانی کو خدا مان رہے ہیں کوئی، کہ پانی آتا ہے تو پوری آبادی کو بہا کے لے جاتا ہے، بہت طاقتور ہے پانی، خدا۔ آگ ہر چیز جلا دے رہے، اس کو خدا مان لے رہے ہیں۔ اونچے پہاڑ ہے اسی کو خدا مان لیا، آسمان کو خدا مان لیا، سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا اس کو خدا مان لیے، چاند کو خدا مان لیے۔ ایسے ہی چل رہا تھا۔ کوئی عناصر اربعہ کو خدا مان لیے، آگ، پانی، ہوا، مٹی کو خدا مان لیے۔ ایک بڑا عجیب و غریب ایک علاقے کا واقعہ ملتا ہے کہ لوگ مر جاتے تھے تو ان کو گاڑتے بھی نہیں تھے، کیونکہ مٹی بھی خدا ہے وہ خراب ہو جائے گی، سمندر میں بھی نہیں ڈالتے تھے، پانی بھی خدا ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔
تو کرتے کیا تھے؟ کہیں ٹنگا کے چھوڑ دیتے تھے، کہیں ٹنگا کر چھوڑ دیتے تھے، ویسے پرندے کھا گئے یا سوکھ گیا جو بھی ہوا. بہت چیزیں تھیں ایسی، سزاؤں کے بہت حیرت انگیز طریقے تھے. بہرحال شرک کسی نہ کسی شکل میں پورے علاقوں میں تھا، اور بعض علاقوں میں تو یہ کہا گیا کہ وہاں جو ماننے والے ہیں وہ کم ہیں اور وہ جن خداؤں کو مانتے ہیں وہ زیادہ ہیں. ماننے والوں کی تعداد کم ہے، ان کے خداؤں کی تعداد زیادہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، بعض لوگوں نے مچھر کو تک خدا مان لیا. اتنا شرک پھیلا ہوا تھا کہ جو جس سے متاثر ہو گیا خدا مان لیا. بھئی مچھر کی بھی کیا کم طاقت ہے؟ مچھر میں ہاتھی سے زیادہ اعضا ہے، اس کے اعضا گنیں گے ہاتھی سے زیادہ ہے. اس کے پیر دیکھیے ہاتھی سے زیادہ ہیں، اس کو سونڈ بھی ہے، دان بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی مچھر بھی کوئی معمولی نہیں ہے. تو لوگ جس چیز سے متاثر ہو گئے بس اس کو خدا مان لیے. اتنا شرک عام ہو گیا تھا. تو یہ شرک کی وجہ سے ہی یہ ساری برائیاں آ گئی تھی. تو سب سے پہلی چیز جس کو ہمارے نبی مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے وہ شرک، بنیادی چیز. شرک کو مٹانا اولین مقصد تھا، اور اس کے بعد شرک جب مٹا دیا گیا، ایمان کی دولت دے دی گئی، تو اب اعمال کو سنوارنا دوسرے مرحلے میں. تو اسلام کے تابع ہو جائیں گے تو خود بخود توحید پر آ جائیں گے. پھر اسلام تو ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے. تو آپ سوچئے اسلام جو ہر باریک سے باریک چیز میں رہنمائی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا کو ضرورت ہے اس کی. کیونکہ دنیا ایسی ہے جہاں آپ چھوڑ دیں گے وہیں کچھ شرک کا اڈا بنا لیں گے. جہاں کچھ چھوڑ دیے وہیں سے برائی شروع ہو جائے گی. تو اسلام نے ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتا دیا. کہیں کسی کو گمراہ ہونے کا موقع نہیں چھوڑا اسلام نے. ہر چیز. اب دیکھیے اس زمانے میں معمولات بھی شرکیہ تھے لوگوں کے، نکاح کے طریقے، مر گئے تو اس کے طریقے، اور عیدیں آ رہی ہے اس کے طریقے، جشن منانا ہے اس کے، ہر چیز میں شرک گھسا ہوا تھا. تو اسلام نے ہر ایک کا طریقہ بتایا. نکاح کے یہ طریقے ہیں، عید منانے کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ سب کر رہی تھی نا دنیا. تو ہر چیز میں سے شرک کو ہٹانا تھا نا. تو ہر چیز کی کھلی کھلی تعلیم اسلام نے دے دی. تو یہ ساری چیزیں. تو آپ سوچئے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور حضور اس پوری دنیا کو جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر برائی میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی دعوت ہے حضور کی. اب جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سمجھنا پڑے گا. جب سیرت پڑھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ حضور نے جو دعوت شروع کی مکہ میں، پھر اس کے بعد وہ کیسے عرب میں پھیلی، پھر کیسے پوری دنیا میں پھیلی. یہ پہلے سے معلوم رہے گا تو سیرت کو دلچسپی سے پڑھیں گے آپ کہ آخر اتنا بڑا چیلنج تھا تو حضور نے اس کا مقابلہ کیسے کیا. اور یہ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا چیلنج، مگر حضور اکیلے. کیا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کوئی مسلمان تھا؟ حضور جب اعلان نبوت کر رہے ہیں تو کیا مکہ کے لیے کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں. تو دیکھیے تنے تنہا ہیں اور پوری دنیا پہ اعلان کر رہے ہیں. تو سوچئے ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل عطا فرمائی ہوگی، کیا حکمتیں اور مصلحتیں عطا فرمائی ہوگی، کیا علم عطا فرمایا ہوگا، اور کتنی وہ ہمتیں تھیں کہ حضور نے تنے تنہا پوری دنیا کو اپنا ٹارگٹ اور نشانہ بنایا، اور آپ نے پھر اپنی رسالت کو ادا بھی فرمایا. اور اس طریقے سے آپ نے ادا فرمایا کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں عرب میں تو مسلمانوں کو غالب کر دیا آپ نے، لیکن عرب کے باہر بھی اسلام کی بنیادیں پڑ گئی تھی، اور اس کو غالب کرنے کے لیے یہ عرب کے لوگ تھے جو صحابہ کرام کی شکل میں. تو یہ پوری چیزیں سمجھ لیجئے تاکہ اس کے بعد آپ کو سیرت سمجھنے کے لیے آسانی ہو کہ اتنا بڑا چیلنج تھا تو حضور نے پھر اس کے لیے شروعات کیسے فرمائی. سیرت سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے.
آپ اس علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو سیرت میں اس کے لیے درس نہیں ہے؟ بالکل درس ہے. پہلے کام شروع کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کیسے دعوت دینا ہے، کس قسم کے لوگوں کو پہلے لینا ہے، کس قسم کے لوگوں کو دوسرے مرحلے میں دعوت دینا ہے، کس قسم کے لوگوں کو تیسرے مرحلے میں دعوت دینا ہے، لوگوں کے نفسیات کیا ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کی جاتی ہے، دشمنوں پر قابو پانے کے طریقے کیا ہیں، اور دوستوں کو معاونین کو بڑھانے کے طریقے کیا ہیں. ایک جگہ کام نہ ہو سک رہا ہو تو پھر اس کے لیے حکمت کیا، ہر چیز ہے سیرت میں. لیکن وہ آپ کو سمجھ میں کب آئے گی؟ جب سیرت کا پورا بیک گراؤنڈ آپ سمجھے ہوئے ہوں گے. جنگ بدر آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب اس کے پورا آگے پیچھے کا پس منظر آپ کو معلوم ہوگا، تبھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ ایسے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سیرت ایک سمندر ہے. سیرت سے آپ کی زندگی میں آپ کہیں بھی اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، سیرت میں آپ کو اس کے لیے رہنمائی ہے. حکومت بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی رہنمائی ہے. کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، سیرت میں اس کے لیے رہنمائی. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، بہترین مثال ہے، ہر چیز کی مثال ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک لیڈر کے لیے مثال نہیں ہے، صرف عالم دین کے لیے مثال ہے، یا صرف پیر صاحب کے لیے مثال ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں کے ہر شعبے پہ اسلام حاوی ہے. تو انسان کو جو جو ضرورت پڑے گی ان سب کی رہنمائی اسلام میں ہے. قانون کیسے بنانا ہے وہ بھی ہے سیرت میں، معاہدے کیسا کرنا ہے وہ بھی ہے سیرت میں، تجارت کیسے بڑھانا وہ بھی ہے سیرت میں، انکم کیسے بڑھانا ہے، نقصان کیسے پورا کرنا، ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ تو باہر کی چیزیں ہو گئی نا، باہر کی چیزیں. اب عرب میں حضور جو تشریف لائے، ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں یہاں سے اسلام کی طرف سے. دوسری چیز، ایک دوسرے حساب سے دیکھیے اسی کو، آپ بات ختم کر دیں گے. عرب بھی برائیوں میں مبتلا تھے، شرک میں وہ بھی مبتلا تھے. پہلے عرب ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پہ تھے، توحید پہ تھے. بعد میں ایک شخص عمرو بن لحی نامی آیا، وہ کچھ بیمار ہوا تو کسی علاقے میں گیا، وہاں اس کو کچھ پانی وغیرہ سے اس کی بیماریاں ختم ہوئی، تو وہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو وہیں سے وہ بھی ایک لے کر آ گیا اور لوگوں کو دیا کہ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ دیکھو یہ رکھ کے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کریں گے. اب نئی نئی چیز قبول کرنے کا تو انسان میں مادہ ہوتا ہی ہے. تو عرب کے لوگ اس طرح ان میں بت پرستی آ گئی. پھر وہ ایک نہیں رہا، چلتے 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 اتنے ہو گئے کہ ہر خاندان کا ایک الگ ہو گیا، ہر گھر کا ایک الگ ہو گیا، سفر کا الگ، حضر کا الگ، دن کا الگ، رات کا الگ، برسات کا الگ، گرما کا الگ، اتنے ہو گئے. اور وہ لوگ جب اسلام آیا اور حضور نے کہا کہ ایک خدا کو مانو، تو وہ لوگ کہتے تھے اتنے خداؤں سے بھی کام نہیں چل رہا، بعض خداؤں کی ضرورت پڑ رہی، ڈپارٹمنٹ خالی ہے، یہ ایک خدا کی بات کر رہے ہیں. تو وہ سوچتے تھے کہ مذاق کر رہے ہیں کیا ہے، یہاں اتنے خداؤں سے بھی کام نہیں چل رہا، سوچنا پڑ رہا، اور ادھر کون سے خدا کو سیٹ کرنا ہے. تو بولتے تھے کیا وہ کئی خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، کیسے چلے گا دنیا کا نظام. سوچیے ایسے تصورات تھے ان کے. توحید کی بات مذاق سمجھ رہے تھے لوگ، بھائی یہ مذاق کر رہے ہیں، سنجیدگی میں بول رہے ہیں. اتنا بت پرستی اس میں صدیوں سے چلی آ رہی تھی. تو ایک تو بت پرستی آ گئی تھی عرب میں. دوسری بات، عرب میں بھی ساری برائیاں تھیں. اب خاص آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، تقریروں میں وغیرہ سنتے ہی ہیں، قتل و غارت گری چل رہی تھی، اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، شراب عام تھی، جوا، سود، ساری برائیاں تھیں جس سے انسان برباد ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ عرب میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں جو باقی دنیا میں نہیں تھی. حضور جہاں تشریف لائے عرب، وہاں چونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ ساری یہی عراق ہے، یہی شام ہے، یہ عراق اور شام یہ سب انبیاء کی سرزمین ہے، اسی سے متصل یہ بھی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بسی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بسی ہوئی ہے. بہرحال انبیاء سے قریب تھے لوگ باقی لوگوں کے مقابلے. ہندوستان والے، چین والے، یونان والے، افریقہ والے، یہ لوگ انبیاء سے قریب نہیں تھے، لیکن یہ عرب والے انبیاء سے قریب تھے. ادھر ہی بابل ہے، ادھر ہی شام ہے، ادھر فلسطین ہے. سارے انبیاء تو ادھر ہی آئے ہوئے نا، عراق میں، شام میں، مصر میں. یہیں مصر ہے، یہیں پہ مصر ہے، یہاں پہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہاں فلسطین ہے. یہ سب انبیاء کی سرزمین ہے.
عرب سے قریب ہے سب، اور یہ لوگ خود انبیاء کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے نا سب. تو ان میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں جو باقی عرب میں نہیں تھی. وہ اچھی باتیں کیا تھی؟ عقل مندی. بہت دماغ تھا عرب کے لوگوں کے پاس، بہت. باقی دنیا کے پاس نہیں تھا اتنا دماغ. اگرچہ ان کی حکومتیں بڑی تھی، ان کی تہذیبیں بہت مشہور تھی، ان کے پاس پیسہ بہت تھا، مگر عقل پہ کیا پیسے والوں کی اجارہ داری ہے. حکومت آئی تو عقل بھی آ جائے گی، پیسہ آیا تو عقل بھی آیا، ایسا نہیں ہے. تو جس کے پاس، عربوں کے پاس عقل مندی بہت تھی، سمجھتے بہت جلدی سمجھ لیتے تھے چیزوں کو، معاملات کو. ذہانت، فراست بہت تھی ان کے اندر، بہت عقل مندی تھی. اور زبان، بولنے کا تو ایسا ملکہ تھا ان کے پاس، عرب والوں کے پاس. باقی دنیا کو تو گونگا بولتے تھے لوگ، وہ بولنے ہی نہیں آتا ان کو. زبان، عربی زبان ان کی اتنی وسیع تھی، آپ اندازہ کیجئے. دوسری زبانوں میں 10 جملے بولنا پڑے گا، عربی میں 1 جملے میں ہو جائے گا. الفاظ اتنے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. زبان، ان کی شاعری تو آپ جانتے ہی ہیں، شاعری کتنی. وہ بیٹھے بیٹھے ابھی یہاں سامنے کچھ ہوا، ان کے ہاتھ سے باٹل گر گیا، ایک قصیدہ بول دیا اسی پہ. اچھا معلوم ہوا ان کا انتقال ہوا، اب ان کے پوری مرثیہ بول دیے. اچھا وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کی مذمت برائی میں پورا ایک قصیدہ ہجو کر دیے. ایسے بیٹھے بیٹھے وہ لوگ سینکڑوں اشعار بول دیتے تھے. باتوں کو یعنی معافی ضمیر ادا کرنا اور بولنا جس کو کہتے ہیں. دیکھیں بولنے سے ساری چیزیں، آپ کس طرح بولتے ہیں وہی اصل ہے. زبان دوسری خصوصیت. تیسری شجاعت، یعنی بہادری. بہادری اتنی تھی عرب کے لوگوں میں، چھوٹی سی بات پہ مرنے تیار ہو جاتے تھے، زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. ذرا سی بات پہ بس گردن کٹانے تیار ہو جاتے، جان لینے اور جان دینے پہ تیار. سامنے والا بھی ڈر کے بھاگتا نہیں تھا، مرنا ہے مرنا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ. ان کے کھیت میں ان کا اونٹ آ گیا، شروع دونوں میں ذرا کوئی بڑی بات ہو گئی، اب ہو گیا، قتل ہو گیا. اب ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ آئے، یہ آئے. 50 سال تک یہ 2 خاندانوں میں جنگ چل رہی ہے، یہ مر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، یہ مر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں. موت سے ڈرتے نہیں تھے، بالکل نہیں ڈرتے تھے. قتل کرنا یا قتل ہونا معمولی بات تھی ان کے لیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتے تھے یا قتل ہو جاتے تھے. بہت بہادری تھی ان لوگوں میں، شجاعت. اور ایسے ہی سخاوت بہت تھی ان لوگوں میں. مہمان نوازی، وہ تو مہمان نوازی تو ایسے کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو نہیں کھلاتے تھے، مگر مہمان کو کھلا دیتے تھے. اور اونچائی پہ آگ جلا کے رکھتے تھے، کوئی قافلہ گزرا مہمان وغیرہ، وہ آگ دیکھ کے آ جانا، پھر ان کو ہم کھانا کھلائیں گے. اتنی مہمان نوازی تھی ان میں، اتنی سخاوت تھی. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جو چلنے، جس پہ سواری کرنے کی جو ان کی اونٹنی ہے، جس سے ان کو بہت محبت ہے، اونٹنی سے ہی بہت اونٹنی کے اوپر ہی ان کے قصیدے رہتے تھے. وہ تعریف، اس کے اونٹنی کا نسب معلوم رہتا تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کی ماں کون تھی، نام ہوتے تھے سب. پورا نسب اونٹنی کا بھی رہتا تھا، گھوڑوں کا بھی رہتا تھا. اس کے کارنامے پورے قصیدے بیان کرتے تھے. فلاں سفر میں وہ ایسا چل رہی تھی، ایسا چل رہی تھی، وہ اتنی دوری تک بغیر پانی کے چل سکتی ہے، وہ چلتی ہے تو اس کے کندھوں کے گوشت ایسے ہلتے ہیں، پیر ایسے ہلتے ہیں، دم ایسے ہلتی ہے، اس کی گردن ایسے ہوتی ہے. پورے قصیدے وہ شوق سے بولتے ہیں. مقابلے ہوتے تھے باضابطہ گھوڑے کے بارے میں ایسے ہی. اتنی محبت تھی ان کو اپنے اونٹنی سے. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، مہمان آیا، ایسا جوش میں آ جاتے تھے، اپنی وہ اونٹنی کاٹ دیتے تھے کہ مہمان کو کھلانا ہے. وہ مہمان کون ہے نہیں معلوم ہے، ادھر سے جا رہا تھا، آ گیا بس.
اس کو کھلانے کے لیے اپنی اتنی خاص اونٹنی بھی کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیتے تھے، اتنے مہمان نواز تھے وہ لوگ۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ شراب بہت پیتے تھے، تو وہ لوگ بعض اس لیے بھی شراب پیتے تھے کہ نشے میں ذرا اور اچھی مہمان نوازی ہوتی ہے، لے جا چل یہ بھی کھلا دے وہ بھی کاٹ دے، ذرا مال کا غم نہیں ہوتا۔ ہوش میں رہتے تھوڑا سوچتے نا اس کو بچا لیں گے، اس کو بچا نہیں مہمان آ رہے ہیں چلو شراب نشے میں، چلو یہ بھی کاٹ دو وہ بھی دے دو یہ بھی رکھ دو۔ تو مہمان نوازی میں عقل سے رکاوٹ نہیں آنا، بعض لوگ شراب پی لیتے تھے نشے میں، سب سوچنے کا سب مہمان نوازی ہو جاتی، تو ایسا بھی کرتے تھے، اتنے مہمان نواز تھے وہ لوگ۔ اچھا سخاوت بھی ہو گئی، اچھا بہادری، غیرت، اپنے عورتوں کی عزت، اپنے خاندان کے عورتوں کی عزت، اس کے لیے تو 20 سال جنگیں ہوتی تھی، غیرت بھی بہت تھی ان کے اندر۔ یہ وہ صفات ہیں جو صرف عرب کے لوگوں میں تھے، ادھر کے لوگوں میں نہیں تھے باہر، یہ پوری قوم میں یہ اچھائیاں تھیں۔ مگر یہ اچھائیاں بھی چونکہ ان کے پاس کوئی رہنما نہیں تھا تو غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو تو اچھائی بھی غلط جگہ استعمال ہوتی، تو یہ لوگ شرک میں پڑ گئے، برائیوں میں پڑ گئے، اور کسی نبی کی تعلیم نہیں رہی ان کے پاس۔ تو جب نبی کی تعلیم نہ ہو تو کتنا بھی اچھا ہو انسان، غلط راستے پہ اس کی صلاحیتیں لگیں۔ اچھا آج جو لوگ ہتھیار بنا رہے ہیں دنیا میں، کیا جاہل ہیں وہ لوگ؟ آج جو انسانوں کے برباد ہونے کے جو ذریعے بنے ہوئے ہیں، یہ جاہل ہیں کیا وہ لوگ؟ یہ ہتھیار بنانے والے، وائرس بنانے والے، بیماریوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں، کیا جاہل ہیں وہ لوگ؟ بہت تعلیم ہے ان کے پاس، بہت ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، مگر ان کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، نبی کی تعلیم نہیں ہے، غلط جگہ استعمال ہو رہی، غلط جگہ استعمال ہو رہی نا۔ تو ان کی دیکھیے عقل مندی غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی، زبان بھی غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی، بہادری بھی غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی، سخاوت بھی غلط جگہ، غیرت بھی غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی۔ جب حضور تشریف لائے تو ان لوگوں کی انہی چیزوں کو اسلام کے دامن میں لے کے صحیح جانب لگا دیے، تو یہی لوگ پوری دنیا فتح کرے، پوری دنیا فتح کر لیے لوگ۔ اب جیسے دیکھیے، اب یہ غیرت ہے نا، غیرت کا غلط استعمال، سخاوت کا غلط استعمال، شجاعت کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، عقل مندی کا غلط استعمال، یہی چیزیں اسلام آنے کے بعد دیکھیے عرب کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو جو پوری دنیا پہ چھا گئے، یہی چیزوں کی وجہ سے، عقل مندی، زبان، شجاعت، سخاوت، غیرت۔ یہ چیزیں آپ سمجھ کے چلیں گے تو سیرت میں آپ کو جگہ جگہ ان چیزوں سے سمجھ میں آئے گا کہ کون سی ان کی اچھائی کام کر رہی، کون سی صفت کام کر رہی ہیں آپ۔ اور جب صحابہ اکرام، یعنی یہ جب عرب مسلمانوں میں تبدیل ہو گیا، یعنی سب صحابہ ہو گئے، تابعین ہو گئے، وہ لوگ جب دنیا میں گئے تو ان صفات کے ذریعے ان کو کیا کامیابی ملی، وہ وہاں آپ کو سمجھ میں آتا۔ اسلام کے بعد کی تاریخ جب آپ دیکھیں گے تو عرب میں حضور کا تشریف لانا ایک تو یہ اس زمانے کے لیے بہترین پوائنٹ تھا اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے، اور دوسرا عرب کی یہ خصوصیات تھی جو دوسروں کے پاس نہیں تھی، اور یہ سب ہم صرف ایک اللہ بہتر جانے اس نے کیوں عرب میں بھیجا، عرب کیوں منتخب فرمایا، جو علماء اسلام سمجھ کر فرماتے ہیں یہ فائدے ہیں اس کے، یہ چیزیں سمجھنے کو ملی، وہ یہ چیزیں ہیں۔ تو اچھا یہ ہو گیا۔ اب کل کے درس میں ہم لوگ عرب کے تعلق سے بات کر لیں گے، عرب کے علاقے، قبیلے اور جو بھی تہذیبیں وغیرہ جو بھی تھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔